नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने दुनिया में बुत परस्ती के आगाज़ का जिक्र किया था। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को दावत तौहीद देने के सिलसिले में बात करेंगे। जब बुत परस्ती का आगाज़ हो चुका और ज़मीन में खराबी फैल गई और बुत परस्ती की वबा आम हो गई, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे और अपने रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने लगे जिसका कोई शरीक नहीं, और उसके सिवा हर चीज़ की इबादत से मना करने लगे। चुनांचे आप पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों की तरफ भेजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए आदम, आप तमाम इंसानों के वालिद हैं। आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया, आपके अंदर अपनी पैदा की हुई ख़ास रूह डाली और फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको जन्नत में ठहराया। क्या आप अल्लाह के हजूर हमारी शफाअत नहीं करेंगे? क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और वो मुसीबत किस हद तक पहुंच चुकी है? आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरा रब आज सख्त गुस्से में है। इससे पहले कभी इस कदर जलाल में नहीं आया, ना आइंदा कभी आएगा। उसने मुझे एक दरख्त से मना किया था, लेकिन मैंने हुक्म अदूली की। हाय मेरी जान, किसी और के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए नूह, आप ज़मीन वालों की तरफ मबूस होने वाले पहले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपका नाम शुक्रगुजार बंदा रखा है। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और वो किस हद तक पहुंच चुकी है? क्या आप अल्लाह के दरबार में हमारी शफाअत नहीं करेंगे? नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरा रब आज सख्त गुस्से में है। इससे पहले कभी इस कदर जलाल में नहीं आया, ना आइंदा आएगा। हाय मेरी जान, आखिर तक पूरी हदीस फरमाई। जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने लोगों को अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करने को कहा और ये फरमाया कि वो अल्लाह के साथ किसी बुत, मुजस्समे या ताबूत की पूजा ना करें, उसकी वहदानियत का इकरार करें और ये तस्लीम करें कि उसके सिवा ना कोई इबादत के लायक है, ना कोई रब है। उनकी औलाद में मबूस होने वाले दूसरे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया था। अल्लाह ताला ने नूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, हमने उन दोनों की औलाद में नबुव्वत और किताब रख दी। यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाला हर नबी उनकी औलाद में से था, और यही शान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। इरशाद रब्बानी है, और हमने हर जमात में पैगंबर भेजा कि अल्लाह ही की इबादत करो और बुतों की परस्तिश से इज्तनाब करो। और मज़ीद इरशाद है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पैगंबर हमने तुझसे पहले भेजे हैं उनसे दरियाफ्त कर लो कि क्या हमने अल्लाह के सिवा और मबूद बनाए थे कि उनकी इबादत की जाए। और मज़ीद फरमाया, और जो पैगंबर हमने तुझसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी थी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो मेरी ही इबादत करो। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। मजीद फरमाया, क्या तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो
مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے بھی اور ترہیب کے ذریعے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوگا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ نبی کی خیر خواہی اور قوم کا انات، نبی کی خیر خواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں جو ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو اور نصیحت کرنے والا خیر خواہ بھی ہو، اور اسے اللہ کی عظمت و شان اور صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تفکر سے، ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے متبعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسے کہ ہرکل نے کہا تھا، کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بادیہ رائی کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح، ان لوگوں نے آپ کے دعوے کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے عیب قرار دیا ہے وہی ان حضرات کا قابل تعریف وصف ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر اور تأمل و تاخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جائے اسے مان لینا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی وہ اس کی طرف آتے ہوئے جھجکا، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ثقیفہ بنو سعادہ میں اجتماع کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی فوراً ہو گئی۔ حاضرین کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظر میں آپ رضی اللہ عنہ کی افضلیت بالکل ظاہر اور واضح تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرماتے ہوئے ارادہ ترک فرما دیا کہ اللہ اور مومن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، دیکھو تو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویہ کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرعون کے بابت فرمایا تھا۔ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری زماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایات فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذکورہ والا خطاب بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اس عمل کے بدلے تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ چیز صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کفار قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ عنہم اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسے کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں، یعنی میں تو رسول عبد یعنی پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی۔ میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا بدلہ برا دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا، کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی کہ اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر لے آئیں، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ اپنی ضد پر اڑے رہے
اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی اور نہ ہی ان کی بات مانی، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے خود جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے خود اس عذاب کو دعوت دی اور کہا کہ دیکھتے ہیں کہ جب تمہارے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس بات پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے کہ جب قوم نے عذاب خود مانگا تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے خود عذاب مانگا تھا تو ان کا کیا حال ہوا اور کیسے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔